अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात की कई वजूहात थी और उन वजूहात के ऊपर मैंने लिखा भी और बहुत से और लोगों ने बात भी की। लेकिन एक जो वजह उनके दरमियान इख्तलाफात की थी, जो आज आपके सामने कुछ ऐसी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम श्योर कि शायद इससे पहले वो मालूमात आपकी नज़र से नहीं गुजरी होंगी। वो इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो भी थी। और इम्पॉर्टेंटली आपको पता है कि जो भी उनके अकायद हैं, और इवन के इससे पहले भी इक़्तिदार के ईवानों में इस्लामाबाद के अंदर जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, ये बातें अक्सर होती रहती थीं कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इमरान खान के ऊपर। ना सिर्फ उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, बल्कि जो हुकूमती मामलात हैं, किसको वज़ीर लगाना है, किसको पंजाब का वज़ीर-ए-आला लगाना है, या बहुत से ऐसे मामलात के ऊपर ये बात इस्लामाबाद के अंदर ये कही जाती थी। लेकिन इससे पहले ऑब्वियसली कभी मैंने इसलिए इस बात को अहमियत नहीं दी क्योंकि ये तमाम अफ़वाहें थीं, क्योंकि किसी के पास कोई क्रेडिबल वो एविडेंस नहीं था। और किसी के क्या अकायद हैं, मज़हबी अकायद हों या जो भी हो, ज़ाहिर है कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन आज मैं आपके सामने इसलिए ये डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो अब मालूमात मिली हैं, आप कह सकते हैं कि वो एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है। और उन लोगों से मुझे ये बात पता चली है जिनको आप फिर अफ़वाह नहीं कह सकते, और उनको ये कह सकते हैं कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आज मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंटली, जैसे अगेन मैं ये चीज़ एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि किसी की जो ज़ाती ज़िंदगी है, किसी का जो भी अकीदा है, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन जब आपके अकायद जो आपके फ़ैसलों में शामिल हो जाएँ, और वो भी मुल्क के फ़ैसले, 25 करोड़ के अवाम के फ़ैसले अगर आप इल्मुल आदाद और इन चीज़ों की बुनियाद पर करें, तो शायद फिर वो आपका ज़ाती मामला नहीं रहता। उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या ऐसे मामलात हैं, और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि कैसे जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो उनकी अहलियाँ हैं, उनको लेकर के एक तकरार कह लें, या आप कह सकते हैं कि उनके दरमियान एक मुकालमा भी हुआ। उसमें क्या दोनों तरफ से कहा गया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इम्पोर्टेंटली, क्या ज़्यादा इन्फ्लुएंस इमरान खान की जो डिसीजन मेकिंग है विद इन द गवर्नमेंट, जो उनकी अहलियाँ उनका था, उसकी 2-3 मिसालें हैं, और एक मैं वाक़या आपको बताता हूँ। ये तो बात आई थिंक एक ओपन सीक्रेट है कि एक जो शुरू में इख्तलाफात की वजह जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बनी, वो इमरान खान की जो चॉइस थी पंजाब के वज़ीर आला के लिए उस्मान बुज़दार। उसमें शुरू से ही जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनका कंसर्न था कि पंजाब जो है इतना बड़ा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट सूबा, और एक ऐसे शख्स को उसका वज़ीर आला बना देना जिसका इससे पहले कोई तजुर्बा ना रहा हो, तो ये उनके अपने इमेज के लिए और जो गवर्नेंस के एतबार से वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर पंजाब की हुकूमत परफॉर्म कर जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है, तो इसका मतलब है कि आप, और वैसे भी पंजाब ही डिसाइड करता है कि इंतखाबात में विफाक के अंदर किसने हुकूमत बनानी है और किसने इक़्तिदार में आना है। तो अगर आप इतना एक कमज़ोर वज़ीर आला लाएंगे, तो फिर जो बाकी आपके मुखालफिन हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो कम बैक करें। खैर, इमरान खान तो अपनी बात पर डटे रहे, और उन्होंने बावजूद इसके दबाव के, जो आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा की तरफ से था, उन्होंने उस प्रेशर को रेजिस्ट किया। लेकिन एक मौका ज़रूर आया कि जब इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा, तो एक मीटिंग हुई जिसमें जनरल बाजवा भी शरीक थे। जो पीटीआई की आला क़यादत है, उसमें असद उमर भी थे, उसमें परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, ये तमाम लोग मौजूद थे। और बिलाखिर इस मामले पर बातचीत फिर हुई, और किसी हद तक जो इमरान खान है उन्होंने एग्री कर लिया कि यस, कि पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला हैं उनको तब्दील कर देना चाहिए। अब जो पीटीआई की आला क़यादत है, उन्होंने जनरल बाजवा से राय मांगी कि उनके ख़्याल में अगर जो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं होगा तो कौन होगा। तो उन्होंने 2 नाम तजवीज़ किए। एक उन्होंने परवेज़ इलाही का नाम तजवीज़ किया, और उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहा कि अगर आप परवेज़ इलाही को, तो कि उनके पास 10 एमपीएज़ हैं, क्योंकि वो इससे पहले वज़ीर आला रह चुके हैं। अगर आप उनको वज़ीर आला बनाते हैं, तो कम से कम वो पंजाब के अंदर नून लीग को बहुत टफ टाइम देंगे, और जो तहरीक इंसाफ का जो होल्ड है पंजाब के अंदर वो रहेगा। दूसरा, उन्होंने अलीम खान का नाम दिया कि अलीम खान
ایک اچھے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آبویسلی ہی از اے پراپرٹی ٹائکون، اور پنجاب کے اندر جو ایم پی ایز ہیں، جو باقی ظاہر ہے کہ پولیٹیشنز ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے میں ایک اہم وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اس میٹنگ میں پھر یہ فیصلہ ہوا، اور عمران خان سے بھی جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی وہ رابطے میں تھی، تو فیصلہ ہوا اس رات کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور عمران خان نے اس حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور علیم خان جو ہیں وہ ریپلیس کریں گے عثمان بزدار کو۔ اور علیم خان کو اسی وقت فون کر دیا گیا کہ کل وہ آ کر عمران خان سے ملیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ وہ ہوں گے۔ اب جب یہ سارے معاملات طے پا گئے، عمران خان صاحب بھی اگری کر گئے، اگلی صبح جب علیم خان عمران خان سے ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچے، تو عمران خان نے اور انہوں نے بتایا کہ جی مجھے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ میں تو کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں عثمان بزدار کو تبدیل کر رہا ہوں۔ اب حالانکہ اس سے ایک روز پہلے یہ کنوے کر دیا گیا تھا جو سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی، کہ عمران خان صاحب تیار ہو گئے ہیں اور آپ علیم خان کو بلوا لیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد بھی ہوگا کہ پھر علیم خان نے شاید ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، کافی انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب فیصلہ کیسے تبدیل ہوا؟ عمران خان بالکل ایک دن پہلے اگری تھے، لیکن رات میں فیصلہ وہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ اگر آپ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ علیم خان کو تو بالکل وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، جس کی وجہ سے عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تمام انہوں نے فیصلہ لے لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ رات میں بدل دیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر اور بدمزگی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا بٹوین جنرل باجوہ اور جو عمران خان تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہوا، جو عمران خان جب پرائم منسٹر، دو دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ان کو بائلیٹرل وزٹ کے لیے دعوت دی گئی، یو کے بورس جانسن اس وقت یو کے پرائم منسٹر تھے، اور یہاں پر جو یو کے ہائی کمشنر تھے کرسٹن ٹرنر، انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا یہ وزٹ ارینج کروانے میں، لیکن عمران خان نے ایٹ 11th hour وہ جو وزٹ ہے وہ کینسل کر دیا۔ پھر یہ وزٹ جب کینسل ہوا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک اور جو کلائمیٹ کے اوپر ایک سمٹ گلاسکو میں ہوا، اس میں عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی۔ عمران خان صاحب نے وہاں پر جانے میں رضامندی ظاہر کی، اور اس میں جہاں پر باقی دنیا کے جو رہنما آ رہے تھے، جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں امریکا کے، وہ بھی وہاں پہ آ رہے تھے، اور بورس جانسن نے ایک اس جو کلائمیٹ سمٹ میں ایک الگ سے میٹنگ بھی رکھی تھی، جس میں 8 جو دنیا کے رہنما تھے، اس میں عمران خان کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، اور یہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، جو اس وقت کے ہائی کمشنر تھے کرسٹن ٹرنر، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن نے آپ کو فون نہیں کیا تو اٹ وڈ بی اے گڈ اپرچونٹی کہ آپ وہاں پر ایک ہی روم میں ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ آپ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی غلط فہمی ہے ان کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگین عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے اپنا جو وہ دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد جو کرسٹن ٹرنر ہیں، جو میری معلومات ہیں، وہ روتے ہوئے جنرل باجوہ کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے تو میرا کیریئر تباہ کر دیا، یہ دوسرا موقع ہے کہ تمام میں نے اتنی ایفرٹ کی یہ انویٹیشن ان کے لیے لانے میں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور وہ جب تفصیلات پتہ چلیں تو وہی بات کہ جو بشریٰ بی بی نے جو بھی اپنا حساب کتاب لگایا، اس کی بنیاد پر عمران خان نے وہاں پر جانے سے انکار کیا، اور یہ بھی تھا کہ بشریٰ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان اگر وہاں پہ جائیں گے تو شاید اپنی جو ایکس وائف ہیں یا جو اپنے ان کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اور اس وجہ سے پھر عمران خان نے وہ اپنا جو 2 دفعہ وہ دورہ برطانیہ کا ملتوی کیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر پھر جنرل باجوہ جو ہیں ان کا صبر کا پیمانہ ایک لحاظ سے اس طرح سے لبریز ہوا کہ ٹھیک ہے، باقی آپ کے ذاتی عقائد اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کے جو فیصلے اس وجہ سے متاثر ہونے لگے ملک کے، تو پھر تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور ویسے بھی مارکیٹ میں بہت سی اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جیسے کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، ایون ان کے جو قریبی دوست تھے نعیم الحق، ان کا جب انتقال ہوا تو عمران خان وہاں پر نہیں گئے۔ پھر عبد القادر کرکٹر ان کے دوست تھے،
وہاں پر وہ نہیں گئے. مطلب ان کا یہ، اور کہا یہی جاتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ان کو منع کر رکھا ہے کہ اگر آپ جائیں گے جہاں پر میت ہو یا جنازہ پڑھیں گے تو شاید آپ کے لیے وہ نیک شگون نہیں ہے. تو یہ جب باتیں پائل اپ ہوتی رہیں تو ایک دن جنرل باجوہ نے عمران خان سے یہ بات کہہ بھی دی. اور دوسری طرف یہ بھی عمران خان کے جو امیجز وہ آ رہے تھے کہ دربار میں جا کے وہ کس طریقے سے قبروں پر سجدے کر رہے تھے اور لیٹ رہے تھے اور جو بھی چیزیں کر رہے تھے. تو جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب سے ایک دن کہہ دیا کہ جو آپ اپنی جو اہلیہ ہیں ان کے اوپر اتنا تکیہ کرتے ہیں اور جو علم العداد اور ان چیزوں کی بنیاد پر آپ جو ملک کے اہم معاملات ہیں ان کے فیصلے لیتے ہیں اور اوورآل جو آپ کے جو بھی آپ کا پرسپیکٹو ہے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ معذرت کے ساتھ یہ شرک ہے. تو اس پر جو عمران خان ہیں انہوں نے بڑا کھڑاک کر کے آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب میری جو اہلیہ ہیں وہ میری ریڈ لائن ہے. تو جنرل باجوہ نے اس پر کہا کہ دیکھیں ہر کسی کی جو بیوی ہے وہ اس کی ریڈ لائن ہوتی ہے. مطلب میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ملکی معاملات ہیں، یہ جو فیصلے ہم نے کرنے ہیں اس میں ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس کا وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے یا اس سے اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. تو اس کانٹیکس میں آپ سے کہہ رہا تھا. تو اس پر عمران خان نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میری اہلیہ ہیں آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 36 گھنٹے کے روزے رکھتی ہیں. یہ انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا اور جنرل باجوہ نے پھر مزید اس کے اوپر بحث نہیں کی. تو یہ کچھ جو واقعات تھے. اور اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارا بھی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ باتیں افواہیں ہمیشہ گردش کرتی رہی ہیں. لیکن میں نے اس لیے کبھی ان کو سیریس نہیں لیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے 2-3 واقعات آپ کو سنائے یہ کریڈیبل لوگوں کے سامنے سے آئے ہیں اور فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے. اور میرے لیے بھی تھوڑا سا حیران کن تھا کہ کیا واقعی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو افواہیں تھیں، وہ جو باتیں مارکیٹ میں گردش کرتی تھیں کہ عمران خان صاحب کتنا زیر اثر ہیں اپنی اہلیہ کے، اور خاص کر کے جو بھی وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اس میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو پہلے شاید لگتا تھا کہ نہیں یہ زیادہ افواہ ہے. لیکن ان واقعات کے بعد اور یہ جو باتیں مجھے پتہ چلیں، اور پھر جنرل باجوہ نے بھی ایک لحاظ سے ان کو کنفرنٹ بھی کیا اور ان کو کہا بھی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور عمران خان نے پھر بھی اپنی اہلیہ کو ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ جو ان کے لیے ریڈ لائن ہے. تو یہ بات پھر مطلب میرے لیے بھی آئی تھنک حیران کن تھی کہ واقعی کیا عمران خان صاحب اتنے اہم معاملات میں بھی ان چیزوں کے اوپر ریلائی کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک جو اور بہت سی وجوہات تھیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اختلافات کی، یہ بھی ایک ون آف دا ریزنز تھی کہ جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے. اور یہ بھی جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ظاہر ہے کہ یہ DGIS آئے تھے اور انہوں نے بھی ان کی اہلیہ کے حوالے سے کرپشن یا مبینہ طور پر کرپشن کے حوالے سے بات کی تھی، جس پر عمران خان صاحب غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے باجوہ سے کہہ کر ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو یہ جو باقی جو معلومات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس سے یہ چیز ایک اسٹیبلش ہوئی ہے کہ باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے اور ان افواہوں میں حقیقت ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے بہت زیادہ زیر اثر ہیں اور بہت سے فیصلے وہ انہی کی مشاورت سے کرتے ہیں. تو یہ جو 2-4 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں اس سے آئی تھنک ان باتوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے. اینی ویز آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.